सचवाला जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई सचवाला जी, मैं आपका प्रोग्राम काफ़ी सुनता हूँ और मैंने करीब 2-3 दिन पहले कोई प्रोग्राम सुना था, तो थोड़ी सी उससे तकलीफ हुई, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे एक इल्तिजा कर लूँ। जी जी फरमाइए। मुझे आपने कुछ दिनों पहले बोला था कि आप अपनी ज़ुबान में अब कुछ दूसरी ज़बानों के अल्फाज यूज़ करेंगे, उर्दू ज़बान में मिक्स करेंगे। तो भाई आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, भाई ऐसा जुल्म ना कीजिए। जिस तरह से बोलते हैं आप, वो उसी तरह से बोलती रहिए। और यही जबान है जो जन्नत में बोली जाएगी, अरबी कोई नहीं जानेगा वहां पर। चलें ठीक है भाई। हाँ, बहुत खूबसूरत चले उर्दू है आपकी। चलें ठीक है, आपके मुंह में घी चक्कर। जी अच्छा जी, फरमाइए, अब और क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं 2-4 बातें करूंगा जल्दी जल्दी। पहले तो अमीर भाई का शुक्रिया, उन्होंने मेरे को चांस दिया। अच्छा जी, एक आपने, मैंने बहुत से लोगों को सुना है, लेकिन एक पॉइंट जो आपने दिया वो तो मैंने आज तक किसी से भी नहीं सुना, कि जी वो जो सेंसेस वाला मामला था कि अल्लाह मैंने 6-5 सेंस जो दिए हुए हैं, बोलना, देखना, सुनना, तो वो अगर अल्लाह मियाँ को मूसा देख नहीं सकता तो फिर अल्लाह मियाँ से बात कैसे कर सकता है? वो भी तो एक सेंस है। जी हाँ। बहुत जबरदस्त पॉइंट दिया। समाज जो है, हाँ समाज जो है, ये भी तो एक सेंस है ना। जी हाँ, जी हाँ, मूसा जब जो है अल्लाह से कलाम कर रहे हैं, ठीक है, तो जी इसका मतलब मूसा बोल रहे हैं, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह बोल रहा है, मूसा सुन रहे हैं, ठीक है। जी हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, ये समाज जो है, समाज तो सीधा मादी जो है एक हिस्स है, तो ये कैसे हो गई? इसका मतलब अल्लाह फिर महसूस हो सकता है, मादी हो गया ना। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जी और फिर अल्लाह को तो इस बात पे कंट्रोल होना चाहिए ना, कि वो किसी को दिखा दे, किसी को ना जी दिखा हाँ दे। जी हाँ। तो अच्छा, नहीं, कहने और को तो मोमिनीन ये कहते हैं कि नहीं भाई, अल्लाह को जो है महसूस, उसको महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद कुरान के मुताबिक अल्लाह जो है मूसा से कलाम कर रहा है, वह कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा कह रहा है कुरान। जी हाँ, कुरान ये बात क्लियरली कह रहा है कि अल्लाह ने मूसा से कलाम किया जिस तरह से कलाम किया जाता है, इतनी क्लैरिफिकेशन के साथ, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। तो इसका मतलब यह है कि जब मूसा और अल्लाह दोनों हम कलाम हैं, तो बीच में जो समाज का जो पहलू है, जो कि सरासर मादी पहलू है, मटेरियलिस्टिक जो है, मतलब ये उसको आप कह सकते हैं, तो अल्लाह मटेरियलिस्टिक हो गया, जी हाँ, मादी हो गया ना। जी मैंने यही बात कही उलमा हाँ, के सामने, जब मैंने ये पॉइंट रखा, तो वो नाराज हो गए मुझसे। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा पॉइंट कभी सुना ही नहीं होगा। जी हाँ, जाहिर हाँ, बात है। हाँ, ये तो बहुत जबरदस्त पॉइंट था। अच्छा, मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई भी आदमी जिसके थोड़ी बहुत भी अक्ल है और शऊर है, वो किसी चांदनी रात में बाहर निकले और आसमान पर नजर डाले और तारे, और जो इतने तारे देखेगा, उसके बाद वो कभी भी ये मान नहीं सकता कि ये इन तमाम तारों को और कायनात को बनाने वाला जो है वो ऐसी ऐसी किताब के जरिए जो है एक मैसेज पढ़ाने को, तो ये तो मेरे तो दिमाग में भी नहीं आता। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल एक सही मुझे, पॉइंट है आपका। हाँ जी जी हाँ, बस आप एक किसी चांदनी रात में, जो मुझे नहीं पता, वहाँ हर जगह मुख्तलिफ तारे दिखते हैं, जहाँ तारे अच्छे दिखते हो। तो वो मैंने एक मरतबा, एक शहर है इंडिया का उन्नाव, वहाँ देखे थे तारे। तो वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, पूरा आसमान भरा हुआ था तारों से। जी 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 हाँ, तो वो कोई भी आदमी देख ले रात में, तो फिर वो मान नहीं सकता कि इन सबको बनाने वाला ये इस किस्म की बातें करेगा किताब जी में। अच्छा, एक बात मुझे आपसे, दो बातें और रह गई मेरी, मुझे पता है और लोग इंतजार में करें। आपने अक्सर और बेशतर ये शक जाहिर किया है कि जैसे कोई मोहम्मद नाम का आदमी नहीं था, मतलब जैसे एक मतलब आपने बोला कि पहले मोहम्मद होगा फिर आयशा को बात करेंगे ना, तो इसका मतलब है आपको थोड़ा बहुत डाउट है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जूइश की जो हिस्ट्री है, जूइश की, क्रिश्चियन की, वो भी, उनकी हिस्ट्री में भी ये मिलता है कि मुसलमानों का एक सरदार था जिसने उनके उनके कबीले को मारा, ये किया, वो किया। तो वो एग्जिस्टेंस तो जूस, मतलब नॉन मुस्लिम लोग भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है वो, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जिस्ट करता था आदमी। नहीं नहीं, मैंने जो है मैंने जो कुछ कहा, या थोड़ा सा आपके समझने में शायद फर्क हो गया। देखिए, मुसलमान जिस शख्सियत को, जिस क्वालिटी, जिन प्रॉपर्टीज के साथ अपना नबी कहते हैं या मानते हैं, ऐसा कोई शख्स इस जमीन पर कभी भी नहीं गुजरा। इस शख्स को समझने के लिए मैं आपके सामने 4 डॉट देता हूँ। ये 4 डॉट आप उसको मैच करके देखिए।
ایک ڈاٹ ہے مکہ، ایک ڈاٹ ہے محمد، ایک ڈاٹ ہے 570 عیسوی اور ایک ڈاٹ ہے 632 عیسوی۔ اگر یہ 4 ڈاٹ میچ کر جائیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی ایسا کوئی شخص ایگزسٹ کرتا تھا۔ اگر نہ کر سکیں تو پھر یقیناً اس پر بہت بڑا ڈاؤٹ ہے۔ نہیں تو پھر وہ جوئش ہسٹری میں بھی تو ملتا ہے نا کہ جوئس ہسٹری میں مسلمانوں کا جو جسے آپ کہہ رہے ہیں میرے بھائی، پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ وہ جوئس ہسٹری آخر کب لکھی گئی، کب کی ہے وہ؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ ہاں اس کو آپ ویریفائی کریں کہ دیکھیں پوری دنیا میں آج جتنے بھی مستشرقین ہیں، آپ سمجھے، مستشرقین یعنی مطلب اسلام کی تائید کرنے والے یا تنقید کرنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ اسلام یا مسلمانوں کے نبی کے بارے میں آج تک جتنا کچھ کہے گئے اچھا یا برا، وہ سارے کے سارے کا سورس سیرت ابن ہشام ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس سیرت سے پہلے جسے اسلام، جسے قرآن، جسے نبی، جسے محمد کہا جاتا ہے، وہ اس زمین پر کوئی وجود نہیں رکھتا۔ نہ مکہ کا وجود تھا، نہ زمزم کا وجود تھا، نہ کعبہ نامی چوکو ڈبے کا وجود تھا، نہ محمد نامی کسی نبی کا وجود تھا، نہ اسلام نامی اس آئیڈیالوجی کا وجود تھا۔ 7ویں صدی عیسوی تک بھی ایسا کوئی نام، کوئی ذکر آپ کو دنیا کی کسی معاصر تاریخ میں نہیں ملتا۔ پوری دنیا کی معاصر تاریخ اس طرح کی باتوں سے خالی پڑی ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے یہ عباسیوں کی گھڑی گئی تاریخ کے بعد ہی ملتا ہے۔ جی اس پوائنٹ پر آپ غور کیجئے۔ اچھا، نہیں میں غور کرتا ہوں، آپ کی باتیں بہت میں غور سے سنتا ہوں۔ اچھا، وہ ایک بات میں پوچھوں، مولانا مودودی جو پاکستان کے ہیں، انہوں نے بھی ایک وہ قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، اس میں ایک سورت ہے سورت محمد، اور اس کا مطلب مجھے وہ پتہ نہیں ہے، سیکنڈ میرے خیال پیراگراف ہے، مجھے نمبر نہیں پتا۔ اس میں وہ کہتے ہیں جب تمہاری کافروں سے مٹبھیڑ ہو۔ جی اچھا، اس کا ترجمہ جو ہے وہ کاشف جمال صاحب ہیں شاید، انہوں نے مولانا مودودی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جنگ سے پہلے کی آیت ہے اور جنگ شروع ہونے والی تھی، اور کاشف جمال نے شاید زیادہ یہ کہا ہے کہ یہ صرف جنگ بدر سے پہلے کی آیت ہے، اسی سٹارٹ سے پہلے بھی ہے، لیکن اس کے ٹیکسٹ میں تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ جنگ سے ذرا سی پہلے کی ہے۔ اور پھر اللہ میاں خود کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بس جنگ شروع ہونے والی ہے، اب یہ کرنا ہے، جنگ میں یہ کرنا ہے؟ اس میں تو لکھا ہے کہ اگر ان کی مٹبھیڑ ہو، مطلب آپ کی جیسے ملاقات ہو تو مارو ان کو، کافروں کو۔ ہاں ظاہر بات ہے، قرآن ایک لنگڑی لولی کتاب ہے نا، اس سے حمید تو بھائی کیا آپ وہ لا کچھ بھی سکتے ہیں محمد؟ ہاں حمید بھائی کیا آپ کیا وہ اسکرین پہ لا سکتے ہیں؟ آیت نمبر بتائیں مجھے آیت نمبر نہیں پتا محمد۔ آیت نمبر 3 ہے شاید وہ، یہ سورت محمد کی آیت نمبر 3 ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ کی بات کر رہے ہیں آپ شاید۔ جی ہاں، شاید جب مٹبھیڑ ہو۔ ایک سیکنڈ لایا، ہاں اس میں تو بدر کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ رہی اس میں جنگ کا لفظ آتا ہے حتیٰ۔ ہاں اچھا، یہ 3 کے بعد کی آیت دے دے، شاید وہ 4 ہے یا 5، لگ بھگ ایسے ہی ہے۔ ہاں، جب تم یہ سے کی مٹبھیڑ ہو۔ 4 ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اب اصل میں یہ کوئی بدر کی جو ہے کوئی بات ہے یا احد کی ہے یا اور کوئی جو ہے کوئی دوسری جو ہے جنگ کی بات ہے، اس کا کوئی ذکر ہم کو اس کے متن میں نہیں ملتا، ٹیکسٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اچھا جی، اور ہاں مجھے بھی یہ تھا کہ بھائی اگر اللہ میاں کلیئر کر دیتے نا، اگر جنگ سے پہلے تو کہہ دیتے جنگ میں جب ان سے ملاقات ہو جائے تو ان کو مارو۔ اصل میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو کچھ کلیئر نہ کر سکے اس کا نام اللہ ہے۔ یہاں پورا مودودی صاحب نے تو پورا ایک لمبا پیراگراف ایڈ کیا ہے جو کچھ بھی کلیئر نہیں کر سکتا اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا جی، میں آپ سے آخری سب وہ بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے اور لوگ بھی بہت ہیں، میرا اپنا خیال ہے، میرا تجربہ تو آپ کے کہیں دور بھی نہیں ہے، تو وہ میرا اپنا خیال یہ کہ جو پورا کانسیپٹ ہے نا اسلام کا،
یہ جیسے ایک وار مشین ہوتی ہے اس کے ڈسپلن میں کہ دیکھو وار مشین میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سپاہی اگر چھوڑ دے تو اس کو فوراً مار دیتے ہیں, وہ آج بھی ہے سارے ملکوں میں ایسا ہے. تو مطلب یہ ایک وار مشین جو بھی عباسیوں کی تھی اس کی تھی, یہ وہ پورا کانسیپٹ لے کے چل رہی ہے. اس میں تھوڑی باتیں بہت اور ایڈ ہو گئی ہیں لیکن بیسک کانسیپٹ جو ہے اس کا وہ وار مشین. جی ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. خود میرے نزدیک بھی اسلام ایک پولیٹیکل ایگریسو پولیٹیکل ملیٹنٹ آئیڈیالوجی ہے. جی ہاں وہ ہاں مطلب اتنا سخت, جیسے ملٹری میں ہوتا ہے کوئی آدمی چھوڑے تو اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا ہے. مطلب وہ ویسٹرن کنٹریز نے بھی ہے کہ ٹریٹر کی سزا جو ہے موت ہے, وہ بھلے وہ موت نہ مانتے ہوں. جی ہاں. تو وہ اچھا میں نے آپ سے کہا تھا آخری, لیکن ایک دم سے میرے ایک بات دماغ میں آ گئی جو میں بہت ضروری کرنا چاہتا تھا. بھائی آپ اکثر و بیشتر جاوید غامدی کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی یہ انصاری ہے کہ آپ ان کو بہت اعلیٰ مقام دیتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. دیکھیے جی میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ جو مذہب کو پڑھتے ہیں کرتے ہیں وہ خود باغی ہو جاتے ہیں. مطلب بہت تھوڑے بہت ہوں گے پاگل ہوں گے, وہ نہیں مانتے ہوں گے, لیکن اس میں جو باغی ہو جاتے ہیں وہ اپنے گرد وہی خول برقرار رکھتے ہیں اور جو ہے اس کے اندر پھر وہ دوسرے قسم کے گندے کام بھی کرنے لگتے ہیں. تو کوئی بھی آدمی جو ذہنی شعور کا ہوگا وہ قائم ہی نہیں رہ سکتا, یا تو اس کے دماغ نہیں ہے یا تو وہ مطلب جھوٹ بک رہا ہے. تو آپ میرے نزدیک آپ ان سے بہت زیادہ قابل ہیں. آپ میں اتنی جرأت تو ہے کہ آپ نے بجائے وہ کھول اپنے اوپر قائم رکھا اور کچھ اور گندی باتیں کرنے لگتے ہیں. مطلب لوگ پھر جب چوری اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتے ہیں, جب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے تو پھر وہ گندے کاموں میں آ جاتے ہیں اور کھول اپنا رکھتے ہیں. لیکن آپ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ کا اسٹیٹس میرے نزدیک جاوید غامدی سے بہت زیادہ ہے. وہ خود تو آگے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں ڈیلس میں, جب ان کی پوری جو کھانا پینا رہنا سب سیکیورڈ ہے, اس کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں یوں اور یوں. ابھی اتنا اچھا تو چلے جاؤ نا پاکستان. جی ہاں اصل میں اتنا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں کہ جاوید احمد غامدی صاحب اگر سچ کہہ دیں تو وہ اسی دن وہ جو ہے وہ ان کو اڑا دیا جائے گا. وہ سچ نہیں کہہ سکتے. ان کو اس بات کا بھی ڈر ہے ان کی فالوشپ کا. بھائی میرے اپنے کوئی فالوورز ہیں نہیں, بھائی میں ایک نہتا ایک اکیلا انسان ہوں, جیسا بھی ہے, آج ہوں کل نہ ہوں, کیا فرق پڑے گا. لیکن ظاہر بات ہے ان کی جو جتنے لوگ ان کے اتباع کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں وہ لاکھوں میں ہے نا. ظاہر بات ہے ان کو فکر ہے. جی ہاں بالکل صحیح ہے. وہ سچ نہیں کہہ سکتے. ان کو بہرحال اسلام کو گلوریفائی کرنا ہے. میرے نزدیک جاوید غامدی صاحب ایک بیوٹیشن ہے, ٹھیک ہے. میں ایسا کہتا ہوں جاوید غامدی صاحب جیسے لوگ کوئلے کو کسی طرح سے اس کو گھس کر گورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں بڑے ماسٹر ہیں وہ اپنی چرب زبانی میں. مگر مشکل یہ ہے میرے بھائی کہ کوئلے کو آپ بھلے جتنا ہی گھس لیں, جتنا چاہو گھس لو کوئلے کو, وہ گورا نہیں ہونے کا, وہ کالا ہی رہے گا. بھائی انہوں نے یہاں مطلب جو جہاں بھی وہ رہتے ہیں وہ وہاں بڑا فساد بچایا ہوا ہے کہ وہ ایک نئی جنریشن کو وہاں کی وہ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ بالکل اس میں فٹ نہیں ہو رہی. وہی جو ہندو انڈیا میں مسلمان کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں فٹ نہیں ہو رہا ہے. مطلب وہ ان کے دماغ میں ایسا جانا ہے کہ وہ سپیریئر کوئی قوم ہے جو وہاں امریکہ میں آباد ہے مسلمانوں کی, اور وہ مسلمان جو امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ مین اسٹریم میں مکس نہیں ہو رہے. تو یہ بڑا گندا کام کر رہے ہیں. جو ہے وہ جاوید غامدی صاحب کے 2 مینیجرز ہیں, ان سے جو ہے ہماری گفتگو ہوئی. میں نے کہا کہ جاوید غامدی صاحب کو میں اپنے چینل پر دعوت دینا چاہتا ہوں اور میرے کچھ سوالات ہیں, میں سوال کروں گا اور وہ دنیا کے سامنے میرے سوالوں کا جواب دیں. بھائی میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ان کے سامنے اپنے سوالات رکھوں گا. تو انہوں نے میرے چینل پر آنے اور میرے جوابات دینے سے انکار کر دیا, اگرچہ کہ وہ میرے چینل کی ویڈیو دیکھتے ہیں, ان کو میری باتوں کا پتہ ہے, خوب پتہ ہے, اور اسی وجہ سے وہ میرے چینل پر آنا نہیں چاہتے, میرے سوالوں سے گھبراتے ہیں.
ظاہر بات ہے اب میں سوال کر دوں ایسا بنیادی سوال جس کا جواب ان کو نہ بن پڑے تو لوگ پھر ان کی کیا عزت رہ جائے گی، ذرا بتائیے. ہاں کچھ نہیں رہ جائے گی. ہاں آپ کی جو نالج ہے، ایک تو ہوتی ہے نالج، ایک ہوتی ہے انالیٹیکل ایبلٹی، وہ ان جی سے بہت زیادہ ہے. پھر آپ کو زبان پہ بھی کمال ہے، تو وہ میرے خیال میں آپ کے ارد گرد بھی جو ہے وہ بالکل اتنے بیوقوف لگیں گے کہ ان کا سارا جو وہ مجھے ہنسی آ رہی ہے سوچ کر، اگر آپ سے ان کا مقابلہ ہو جائے تو وہ جیسے پارا ہوتا ہے وہ بہہ جائیں گے ایسے. چلے ٹھیک ہے محترم، اچھا لگا آپ آئے، بہت اچھی باتیں ہوئی. آپ پھر دوبارہ تشریف لائیے. جی ہاں، اور ضرور. اور اپنی اردو زبان خدا کے لیے ایسے رکھیں، اور ہماری دعا آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ جیئیں 50 برس، اور ہر دن کے برس، ہر برس کے دن 50,000. چلے ٹھیک ہے جناب، شکریہ بہت بہت. جی جی بہت شکریہ سر. اللہ حافظ.